बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा में मोटरवे पर खातून को इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ये ना तो जंगल है, ना ही दूर दराज का कोई सहरा, बल्कि शहर लाहौर की हुदूद है। इस अंधोनाक, इस अफसोसनाक वाक़े के बाद CCPO लाहौर उमर शेख के क्या फरमूदात हैं वो देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है। आप डिफेंस से निकलियो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकलियो तो कम से कम अपना पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस साइड पेट्रोल पंप नहीं होते। अब 1 बजे रात पेट्रोल खत्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली मोटरवे अभी तक यहाँ पर डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकी। ये वारदात हो गई। इन्होंने बजाय 15 पे उसी वक्त कॉल करने के, इन्होंने अपने भाई को, कजन को बताया। ज़ाहिर उन्हें बताना चाहिए था। क्या हम अपनी बहन को, माँ को अकेले बच्चों के साथ जाने देते? 12:30 बजे वो अगर जाने भी सही किसी इमरजेंसी से, तो हम उसे कहते बेटा GT रोड से। मुझे ये बताना है कि सोसाइटी हमारी इस तरह की है, बहनों वालों, बेटियों वालों, आइंदा ख्याल रखो। उसकी फैमिली फ्रांस की है, उसका हस्बैंड फ्रांस रहता है। उसने ये सारा काम इसलिए किया है कि उसकी ओरिएंटेशन में फ्रांस था। मैं भी उसी तरह का हमारा मुआशरा है। आप बिल्कुल दुनिया न्यूज चैनल वाला रूट ले रही है। उसने मेरी पॉजिटिविटी को प्रोजेक्ट करने की बजाय मुझ में से नेगेटिविटी निकाली। एग्जैक्टली आप वही कर रही। मैं ये हरगिज़ नहीं करा घर होगा, उसको साथ बिठा लें। जो गाड़ी रख सकता है वो ड्राइवर ना भी रख सकता हो, एग्रीड, लेकिन वो अपने भाई, भाजे, भतीजे ये तो नाल जा सकते हैं ना। अब CCPO लाहौर उमर शेख के इस बयान के बाद शहजाद अकबर क्या फरमा रहे हैं वो देख लीजिए। एक खामखा की कंट्रोवर्सी भी शुरू कर दी गई जो CCPO साहब के एक स्टेटमेंट के ऊपर थी। वो भी मैं समझता हूँ, मेरी इनसे बात भी हुई है। ये खुद भी एक्सप्लेन बता देंगे कि इनका मकसद क्या था। ये हरगिज़ नहीं है कि हम इस तरह से कोई अनसेफ मुआशरा है जहाँ पे किसी को भी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, किसी भी वक्त घर से निकलने में कोई मसला हो। अब इस सारी सूरत हाल पर CCPO लाहौर के मुतनाज़े बयान पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी उन्हें तलब कर रखा है। उनसे आज वजाहत ली जाएगी। साथ ही साथ सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों ने भी उनसे वजाहत तलब की है अगले इजलास में। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। 48 घंटे चौहान साहब इस वाक़े को गुजर चुके हैं। 36 घंटे हमारे CCPO लाहौर उमर शेख साहब के इस बयान को गुजर चुके हैं। ना तो अभी तक मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं, ना ही ये हमारे CCPO कहीं गए, वो भी वहीं की जगह, अपनी जगह पर कायम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब से ये इवेंट हुआ है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर फर्द, हर शोबा ज़िंदगी से मुतल्लिक़ा, हर मकतबा फ़िक्र से मुतल्लिक़ा हर फ़र्द जो है वो गमज़दा भी है, क्योंकि अंधोनाक, अलमनाक और इंतहाई शर्मनाक वाक़या। इसके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी फौरी तौर पे अपना रिएक्शन शो किया, और फिर सरदार उस्मान बुज़दार साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं, वो 2 दिन से लम्हा बलम्हा इस पूरे इशू के हवाले से इन टच हैं। उन्होंने एक हाई लेवल की कमेटी बनाई। राजा बिशारत साहब जो वज़ीर कानून हैं, उसमें मोमिन आगा साहब जो वज़ीर आपके होम सेक्रेटरी हैं, DIG ऑपरेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर, फिर फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के डायरेक्टर, फिर पुलिस ने कई कमेटियाँ बनाकर जदीद, रवायती और साइंसी तीनों पहलुओं से इस वक्त पंजाब इस पर काम कर रही है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द ही जो है वो उन कल्प्रेट्स को, उन दरिंदों को, उन शैतानों को हम इंशाल्लाह पकड़ेंगे और फिर आवाम के सामने भी लाएंगे, अदालत के अंदर भी लाएंगे, और कानून के ज़रिए से जो है वो उनको निशान इबरत इंशाल्लाह बनाएंगे। चौहान साहब, ये जो CCPO है, इसके बयान पर सिर्फ शहजाद अकबर साहब ने वजाहत की। कल कामरान खान साहब के प्रोग्राम में उस्मान बुज़दार साहब से भी यही सवाल हुआ, उन्होंने भी इसको अवॉइड किया। क्या आप भी CCPO के बयान को अवॉइड करना चाहते हैं, इसका जवाब नहीं देना चाहते कि इस किस्म का पुलिस ऑफिसर जो है? भाई अब तसल्ली से जी सुने हबीब भाई, तसल्ली से जवाब सुनना है। 3 दिन से ना 2 दिन से इसके जना एक इशू है इटसेल्फ, और एक दूसरी तरफ CCPO है जी। ये कंट्रोवर्सी एक चल रही है। आवाम की तवज्जो जो है वो इस इशू से ज़्यादा इस वक्त जो है वो CCPO के हवाले से। मैं अब तसल्ली से आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा। आज से चंद हफ्ते पहले एक नोटिफिकेशन किया पंजाब हुकूमत ने कि आइंदा
کوئی پنجاب حکومت تھا یا آئی تھنک سو کہ وفاقی حکومت ہے, کوئی ایک نوٹیفیکیشن حکومتی سطح پہ ہوا کہ کوئی سرکاری افسر یا ملازم میڈیا میں آ کے کوئی بیان نہیں دے گا. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ محرکات یہ تھے کہ پارلیمانی جمہوریت کے اندر, پارلیمانی ریاست کے اندر, جمہوری ریاست کے اندر پولیٹیکل لوگوں کا کام بنتا ہے کہ وہ ریاستی امور, معاشرتی امور, ثقافتی امور, ٹھیک ہے جی, یا امور مملکت, ان کو جناب لوگوں کے سامنے, میڈیا کے سامنے, پبلک کے سامنے پریزنٹ کریں. بے شک. اچھا, ہوا یہ کہ کووڈ-19 کے حوالے سے 4-5 دفعہ ایسے ہوا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کوئی ذمہ دار افسر آیا, اس نے کوئی ایسی حرکت کر دی, ایسا بیان دے دیا, جیسے وہ ایک بیان آ گیا تھا جناب لاہور کے اندر جناب اگلے 2 ہفتوں کے اندر 10 لاکھ جناب لوگ متاثر ہو جائیں گے. ایک عجیب پینک, سراسیمگی, خوف و ہراس پھیل گیا. بعد میں پتہ چلا کہ جناب وہ تو بالکل ایک 2 نمبر قسم کی ایک جناب کسی این جی او کی ایک 3rd کلاس رپورٹ تھی. اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہوئیں. اس کنٹیکسٹ کے اندر یہ ڈیسیژن لیا گیا. اچھا, یہ بات کرنے کے بعد میں اگلی بات آتا ہوں آپ کے سی سی پی او کے بیان کے اوپر. اب سی سی پی او ایک پولیس آفیسر ہے, اس کا دماغ ایک پولیس والے کا ہے. ایک انویسٹیگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا, چاہے وہ اس کا ایٹیچیوڈ جو ہے نا وہ ہمبل ہے, چاہے وہ اگریسو ہے, چاہے وہ پولائٹ ہے, جیسا بھی ہے وہ پولیس افسر. ہوا کیا کہ وہ پولیس افسر نے یہاں پہ آ کے یہ نہیں سوچا کہ بھائی اس وقت پولیٹیکلی, سوشلی پوری پاکستانی عوام کا جناب دل دماغ, سوسائٹی اور معاشرے کا دل دماغ جو ہے وہ ہرٹ ہوا ہے, پوری قوم جو ہے وہ اس وقت جناب غمزدہ ہے. اس نے اپنے وہ پولیس والے سٹائل کے اندر, وہ جناب انویسٹیگیٹو سٹائل کے اندر کہ جناب وہ عورت کیا کرنے گئی ہوئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی رائے یہ ہے, اور میں نے یہ کیبنٹ کے اندر بھی یہ رائے رکھی ہے, اور ہم اس کے, میں کم از کم قائل ہوں کسی سرکاری افسر کا کوئی کام نہیں ہے کہ ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے کسی برننگ ایشو کے اوپر, کسی ایشو کے اوپر آ کے بیان بازی کرے. چوہان صاحب آپ کی بات سمجھ آ گئی, سرکاری افسر کو نہیں بولنا چاہیے. چلیے, یہ تو بذات خود ایک ایلیگیشن بن گیا کہ آپ سرکاری افسر کی تعدیب کر سکیں, لیکن یہ جو سرکاری افسر ہے اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے. ہسٹری یہ ہے کہ اس کو انکمپٹنٹ قرار دیا گیا ہے, اس کی دیانت کے اوپر سوال ہیں, اس کے رویے کے اوپر سوالیہ نشان نہیں سوالیہ نشانات ہیں, اور اس کی خود پروفیشنل انٹیگریٹی کے اوپر بھی کئی انگلیاں اٹھائی گئی ہیں سرکاری رپورٹوں میں, اور ایسی سرکاری رپورٹیں جو وزیر اعظم کو بھی پیش کی گئیں. بعد میں پنجاب حکومت اسی کو اٹھا کے سی سی پی او لگا دیتی ہے, تو اور پھر شہزاد اکبر صاحب اس کی بیان کی دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کیا عمران خان صاحب کو مس لیڈ کیا گیا یا شہزاد اکبر صاحب کا اثر و رسوخ کام کر گیا پنجاب حکومت پہ؟ اچھا سعد بھائی, مجھے ایک چیز بتائیں, میری نا 41 سال میری سیاسی زندگی ہے. اچھا حبیب صاحب نہیں, اب تو میں میرے سامنے ٹی وی نہیں ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ سعد رسول صاحب سعد بھی دل میں بہت کچھ چھپائے بیٹھے ہیں. میں سر اس کے بعد آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا, آپ اس کا جواب دے دیجیے. اچھا سر, میں پہلے جواب دے دوں. دیکھو, میں نے اپنی 41 سال کی زندگی میں نا حبیب بھائی, میں نے وہ شباب ملی اور پاسبان, اور پھر اس میں نا میں نے 12 سال پولیس کے اوپر نا پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے, پوسٹ ڈاکٹریٹ. ٹھیک ہے. اور میں گراس روٹ لیول کا عوامی پولیٹیشین ہوں. میں ابھی 7 دن اپنے حلقے میں لگا کے آیا ہوں, صبح سے لے کے رات تک مجھے پولیس کے کیسز ہوتے ہیں, تھانہ کچہری کے ہوتے ہیں. میں اپنا تجربہ آپ کو بتا دوں, کون سا پولیس افسر آپ مجھے اس پاکستان کے اندر نہ مجھے بتا دیں. 72 سال کی ہماری بدقسمتی ہے کہ پولیس کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کے ہمارے ان پچھلے حکمرانوں نے ایک سٹائل رکھا کہ اس کی وجہ سے مجھے پولیس افسر کسی ایک کی رپورٹ بتائیں جس کے اندر جناب لکھا ہو دیانتدار, جس کے اندر لکھا ہو فلاں 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 فلاں. میں ذاتی طور پہ آپ کو ایک چیز بتا دوں, مجھے ایسی چیز نہیں نظر آئے گی. پہلی چیز تو یہ کلیئر کر لیں. دوسری چیز پھر ہوتا ہے کہ یار بندے کی اندر کمپیٹنسی مجرموں کو پکڑنے کے حوالے سے, پھر پولیس کا ایک فیلڈ ایسا ہے, اور پھر ہمارا جو معاشرہ اور سوسائٹی کا مزاج ایسا ہے کہ اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ پھر پولیس والا جتنا دبنگ یا سیمی قسم کا جناب تگڑا بندہ نہیں ہوگا. اب میں ذرا کھل ڈل کے بات کر رہا ہوں, اس کو ذرا پازیٹیولی لیجئے گا. وہ اگر تھوڑا سا تھرلنگ والا یا تھوڑا سا سیمی, جناب آپ لفظ یوز کرو کو سیمی, یا میں لفظ یوز کرتے ہوئے بھی محتاط ہو رہا ہوں, تو وہ معاملات چلتے نہیں ہیں. اب لاہور کے اندر میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں, میں پچھلے 2 مہینوں سے قبضے کے حوالے سے 2-3 ایشوز ہیں, میں اس کے اندر انوالو. میں ڈی آئی جی آپریشن, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن, سی سی پی او جناب ذوالفقار حمید صاحب, آئی جی پنجاب جو پچھلے تھے ان کے ساتھ میں ان ٹچ تھا.
معاملات بڑے عجیب و غریب تھے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی باقی جو پولیٹیکل یا پروفیشنل جو اس کی لائف ہے عمر شیخ صاحب کی, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یعنی سٹیٹمنٹ آپ کی بنیاد پر ان کی انٹیگریٹی نہیں ہے, وہ بددیانت ہیں, آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ پروفیشنلی انکمپٹنٹ ہے, آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہاں نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پروفیشنلی ان کے اوپر جو لوگ کر رہے ہیں, جو کرٹیسزم کر رہے ہیں, میں ابھی اس کے اوپر نہیں آتا. میں نے یہ کہا ہے, میرا کہنے کا مفہوم یہ تھا کہ ابھی میں اس پہ نہیں آتا, ٹھیک ہے نا جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک فرد کی ایک سٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ اس کی باقی ساری پرفارمنس یا اس کا جو جناب باقی چیزیں ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جناب تولنا نہیں چاہیے. اس نے فوراً معافی مانگ لی, اس نے ایکسکیوز کر لیا, اس کے اوپر اس کی تادیبی کارروائی بھی ہوگی. اب اصل ایشو کی طرف ہم سارا لوگ کہ ان ملزموں کو, مجرموں کو گرفتار کریں. جی چوہان صاحب دیکھیے دو تین باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ جتنا یہ افسوسناک واقعہ ہے, اس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے, آنسو بہائے جائیں, وہ کم ہے. دو تین باتیں میری آپ سے بیسک سی پوچھنے والی ہیں سر. سب سے پہلی بات یہ کہ ابھی تک حکومت کے جو عہدیداران ہیں, اور آپ نے بھی ابھی اس پہ دو تین جواب دے دیے, آپ نے بھی ابھی تک سی سی پی او صاحب کے بیان کی مذمت نہیں کی. ہمیں ان کے بیان کی مذمت حکومت سے نہیں نظر آتی. چلیں انہوں نے ایک پولیس کی اگر آپ یہ زمپشن بھی لے لیں کہ انہوں نے وہ پولیس والوں کی لہجہ اس طرح کا ہوتا ہے, باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے, سرٹنلی اتنے بڑے افسر کی نہیں ہونی چاہیے, لیکن حکومت کی, سیاسی حکومت کی جس طرح کی مذمت آنی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آئی. اور دوسری بات سر کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کابینہ کے کتنے لوگ ہیں جو کہ وکٹم کے گھر یا اس سے ملاقات کر چکے ہیں؟ کیونکہ جو مجھے اور بصد احترام سر ابھی آپ کے اس سیگمنٹ کے اندر بھی ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے, دیگر چیزیں بھی ہو رہی ہیں, یہ ایک بڑا سیریس میٹر ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس کے آنسو پوچھنے اس کے گھر والوں کے پاس سیریس ان کی داد رسی کرنے کے لیے گئے ہیں, یا یہ کام صرف ٹیلی ویژن پہ اور بیانات کے تھرو ہو رہا ہے, اور کمیٹی بن گئی اور سب کمیٹی بن گئی اور ایک اور سب کمیٹی بن گئی؟ یہ سب کمیٹیاں تو شہباز شریف صاحب بھی بناتے تھے اور آپ تنقید کرتے تھے ان کی. اچھا جی, سعد رسول صاحب نے بات کی ہے نا. جی سر, یہ میں نے سوال پوچھا. جی سعد رسول صاحب, آپ کو کس نے کہا کہ کنڈیم نہیں کیا؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے آفس سے پراپر طریقے سے جو ہے وہ ساری سٹیٹمنٹ ٹی وی چینلز پہ چلی کہ اس کو بالکل اس کو کنڈیم کیا گیا سی سی پی او کے بیان کو. میں اس وقت تک صبح سے کم از کم کو 11 سے 12 بیپرز دے چکا ہوں. میں نے ہر ایک کے اندر جناب ان کو جناب کنڈیم کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے ان کی ایز اے چیف ایگزیکٹو ان کی اچھی خاصی گوشمالی کی. بھئی کون سا سینسیبل بندہ ہے کہ جو اس چیز کو اپریشیٹ کرے گا؟ میں تو پہلا 2 دن میں پنڈی میں تھا, بیزی تھا, یقین جانے اس کے باوجود میں آ سکتا تھا. میں شرمندگی کے مارے اس ایشو پہ میں نے کہا یار یہ اس ایشو پہ بندہ بولے تو بولے کیا. اور بھائی کون سا بندہ ہے جو سینسیبل ہو جو کہے کہ یار اس ایشو کے اوپر جو ہے اس کو کنڈیم نہیں کرے گا؟ یہ بات نہیں ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت تک کتنے ٹی وی چینلز, میں اس پہ الزام نہیں دے رہا, میں اس سے آگے پھر اپنی بات کروں گا, کتنے ٹی وی چینلز اس خاتون کے گھر گئے ہیں؟ بھائی اس خاتون کا تو ابھی پراپر ٹی وی چینلز کا کام نہیں ہے. ہمارا ضابطہ اخلاق ہے, یہ ضابطہ اخلاق ہے. ہم وکٹم کو نہیں دکھائیں گے. جی میری پوری بات سن لیں صاحب, میری پوری. سر کیا کابینہ کا کوئی شخص ان کو جا کے ملا ہے؟ سب سے پہلے یہ واضح کر دیجئے کہ کیا کابینہ کا کوئی شخص وکٹم کیس سے جا کے ملا ہے؟ ساتھ میری بات پوری سن لو نا. جی میں بتا رہا ہوں, میری پوری بات تو سن لینا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مدعی خاتون نہیں ہے, پہلی چیز. ابھی بہت سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر ابھی یہ اگلے 1 2 3 4 دن کے اندر ساری چیزیں آئیں گی ساتھ ساتھ. پہلی چیز مدعی وہ نہیں ہے خاتون خود. دوسری چیز, شروع میں کہا گیا کہ مدعی جو ہے وہ ان کے رشتہ دار ہیں. آج یہ خبر چلتی رہی کہ مدعی جو ہے وہ راہ کے جانا ایک گواہ ہے, وہ مدعی ہے. دوسری چیز یہ ہے, میں کم از کم اپنی ذات کے حوالے سے بتاؤں, میں اس چیز کا قائل ہی نہیں ہوں کہ کوئی اس قسم کے وکٹم کے گھر جا کے آپ کسی قسم کی کوئی میڈیا کو, پولیٹیکل آدمی جائے گا, میڈیا لازمی جائے گا, میڈیا وہاں پہنچے گا. اور آج کل تو میڈیا نہ بھی پہنچے,
ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, یہاں پہ ہر چیز جو ہے نا وہ اس طریقے سے جو ہے وہ پولیٹیکل آدمی اسپیشلی وہ اگر چلا جائے منسٹر ٹائپ جو ہے نا تو فوراً وائرل ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وہ خاتون خود بھی اوائڈ کر رہی ہیں, اس کی عزت ہے, اس کے خاندان کی, اس کے بچوں کے حوالے سے, اس کی فیملی کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں میں بصد احترام چوہان صاحب سوری میرا سوال تھوڑا سا ایڈ کر لیجئے. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی حکومت کے اندر جب بچوں سے زیادتی کے کیسز ہوئے, جب دیگر چیزیں ہوئیں, تو ہم نے سیاستدانوں کی, اس وقت کے حکمرانوں کی کرٹیسزم کی کہ ان کو جا کے لوگوں کے آنسو پہنچنے چاہیے. یہ آپ کا آئینی, اخلاقی, سیاسی تمام آپ کے فرائض ہیں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے اتنے عرصے کے اندر پنجاب میں یہ واقعہ ہوا, اس کے علاوہ بچوں کے زیادتی کے واقعات ہوئے. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کیا کہ آپ کی حکمران جو ہے, آپ کی کابینہ کے لوگ, کیا وہ ان وعدوں پہ, ان سٹینڈرڈز پہ جو آپ نے ہم سے خود کیے تھے کہ حکمرانوں کا کام ہے کہ عوام کے پاس جا کے ان کی داد رسی کریں, کیا آپ کسی کے لیے یہ کر رہے ہیں یا یہ صرف کمیٹی اور سب کمیٹی اور اس کے نیچے کمیٹی اور پھر میڈیا کے بیانات ہیں؟ اب سعد بھائی آپ نے بالکل خاموشی سے 2-2.5 منٹ مجھے سننا ہے, ٹوکنا نہیں ہے بیچ میں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے وہ پچھلے حکمرانوں کا طرز سٹائل اور طرز حکومت تھا کہ کسی بچی یا کسی بچے کے ریپ ہوا اور وہاں جا کے دکھاوے کے لیے گئے, کیمرہ مین سارے لے گئے, اس کی ماں کو, اس کے باپ کو, اور اس بچے کو, اور اس بچی کو, اور خصوصاً اس خاتون کو سارے ٹی وی چینل کے سامنے ایکسپوز کیا, اور اینڈ رزلٹ جو ہے وہ 0. KPK کے اندر ہماری حکومت تھی, مانسرا کے اندر یہی واقعہ ہوا تھا ایک خاتون کے ساتھ, خواجہ سرا کے ساتھ وہاں پہ واقعات ہوئے, اس طرح کے کوہاٹ کے اندر واقعات ہوئے. اس طرح کا وہاں پہ نام نہاد خادم اعلیٰ کا سٹائل نہ پرویز خٹک صاحب نے رکھا, نہ عمران خان صاحب نے رکھا, لیکن 1 مہینے کے اندر پراپر طریقے سے گرفتار ہونے کے بعد, چالان کمپلیٹ ہونے کے بعد, وہ بندے گرفتار ہو کے اور چند ماہ کے اندر پروسیڈنگ کے ذریعے سے وہ بندے جیلوں میں تھے, ابھی بھی جیلوں میں ہیں. اصل چیز ہوتی ہے, اب میری تسلی سے بات سن لیجئے گا, ایک منٹ بیچ میں ٹوکیے گا نا, ابھی میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. داد رسی ہوتی ہے جو اس وقت پوری پنجاب حکومت کر رہی ہے. داد رسی یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صبح سے لے کے رات تک جو ہے وہ ان ٹچ ہے. داد رسی یہ ہے کہ وزیر قانون جو ہے, جس کے نیچے یہ سارے جو ادارے آ رہے ہیں, وہ موقع پہ پہنچ کے تمام آپ کی پولیس کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, موٹر وے پولیس ہوگی, CIA پولیس ہوگی, انویسٹیگیشن کی پولیس ہوگی, آپریشن کی پولیس ہوگی, CID کی پولیس ہوگی, ان کو لے کے آپ کے ہوم منسٹر کو لے کے جتنے آپ کے جدید سائنسی روایتی طریقہ کار ہیں ان کو استعمال کر کے ہم اس کا رزلٹ نکالنا چاہ رہے ہیں. داد رسی یہ ہوتی ہے. داد رسی یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے وقتی طور پر ڈرامہ کیا, اپنا نام اونچا کرنے کے لیے اس کے خاندان کی عزت کو بھی اچھالا, اس لڑکی اور اس لڑکے کے, اور اس کے بعد رزلٹ کوئی نہیں نکالا. بالکل ٹھیک, آپ کی حکومت ہے, آپ وہاں جائیں نہ جائیں, اہم بات ہے کہ داد رسی کے پیمانے پہ ہم نے آپ کو ناپنا ہے. لیکن ایک بات مجھے بتائیے کہ جو موٹر ویز ہیں وہ زیادہ تر وہ پنجاب کے ایریا میں آتے ہیں, اور بالخصوص جس موٹر وے کی بات ہو رہی ہے سیالکوٹ کا جو موٹر وے ہے, اس پہ ایک طرف جو سچویشن ہے, ایک طرف سے FWO پیسے وصول کرتی ہے اور دوسری طرف سے NHA پیسے وصول کرتی ہے. NHA آپ ہی کے وزیر کے ماتحت ہے, یعنی مراد سعید صاحب کے نیچے. تو کیا آپ نے اب تک ان موٹر ویز کی حفاظت کے لیے کچھ سرکار کو لکھا یا کچھ بات چیت کی؟ اب تو بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن کیا آپ کو یہ پہلے نہیں کر لینا چاہیے تھا؟ اچھا, اب صورتحال یہ ہے کہ جب کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اور کمپلیشن کے اینڈ پہ ہوتا ہے یا کمپلیٹ ہو بھی جائے تو اس کے بعد کچھ آپ کے ہفتے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ جتنی جنا وہ کیا کہتے ہیں وہ چارج لینا, چارج دینا, اور پھر جتنا اس کا میکینزم ہوتا ہے اس کو کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرنا, اس پہ کچھ تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. اس میں اگر یہ ٹائم پیریڈ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیلے ہوا ہے تو یہ شاید ابھی کمپلیٹ بھی 100% نہیں ہوئی. وہ ٹھیک ہے, کھول دی گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سیالکوٹ والی موٹر وے کھول دی گئی ہے, لیکن ابھی تک اس کی 100% جو معاملات ہیں کہ وہاں کی پکٹس ہو گئے, وہاں کے ہوٹلز ہو گئے, وہاں کی آرام گاہیں ہوگی, وہاں پہ پولیس کے, وہاں پہ باقی تمام ڈپارٹمنٹس کی جتنے کے انسٹالیشنز ہیں, انفراسٹرکچر ہے, وہ 100% کمپلیٹ نہیں ہوا. اگر اس وجہ سے کوئی تھوڑی سی چیزیں لنگر آن ہوئی ہیں تو وہ اس وجہ سے ہیں. اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے گا, ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہر طرف سے تفتیش کا ہر پہلو جو ہے اس کو ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے. کیا تفتیش کا ایک پہلو یہ نہیں ہے کہ خاتون فون کرتی ہے
اور فون کرنے کے بعد یعنی پولیس کے آنے تک جیسے ہی وہ فون کرتی ہے تو کوئی ڈاکو اس تک پہنچ جاتے ہیں. کہیں لائن لاسز تو نہیں ہے, کہیں لیکیج خدا نخواستہ سسٹم کے اندر تو نہیں ہے؟ اس پہ بھی تفتیش ہو رہی ہے. دیکھیں میں حبیب بھائی آپ نے بڑا اچھا جو ہے نا پوائنٹ رکھا ہے. میں ذاتی طور پہ بھی ابھی آپ کے اس پروگرام سے پہلے میں سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ دیکھ رہا تھا, ٹویٹر پہ کسی بندے نے یہ پوائنٹ رکھا ہے اور بڑا زبردست پوائنٹ ہے, اور آپ نے بھی تقریباً وہی ملتا جلتا پوائنٹ رکھا ہے. جو پولیس والوں کو فون کیا گیا یا 15 پہ کیا گیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارد گرد کے جو تھانہ ہے اس کے اہلکاروں کو بھی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے اندر لینا چاہیے. وہاں پہ 15 میں یہ نہیں ہے کہ میں اب یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے وہ جو BCO ٹیمیں کام کر رہی ہیں, جو آپ کی انویسٹیگیشن کی ٹیمیں, جو آپریشن کی ٹیمیں, جو آپ کی ہیومن انٹیلیجنس کی, جو آپ کی گراس روٹ لیول پہ انٹیلیجنس کی, وہ جو مخبری والے سٹائل ہوتے ہیں پولیس کے, اس کی جو ٹیمیں کام کر رہی ہیں, میں آپ اس کی ایک ایک چیز تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا, ٹھیک ہے نا جی, مجھے معلوم بھی ہو تو میں نہیں رکھ سکتا. چوہان صاحب یہ بتائیے, چوہان صاحب یہ بتائیے, چوہان صاحب ہم بریک کے جانے بڑھیں, بس مختصراً یہ بتا دیجیے گا جو بات کی ہے ہمارے سینئر افسر نے, CCPO لاہور نے, عمر شیخ صاحب نے, اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ ایک سینئر افسر کو اس طرح کا بیان دینی چاہیے؟ بے شک مذمت تو ہو گئی, لیکن اب آپ کے وفاقی وزراء بھی اس پر شدید تنقید کر رہے ہیں. نون لیگ کہہ رہی ہے کہ اب ان سے استعفیٰ لے لینا چاہیے. اس بارے میں بھی کچھ سوچے گی حکومت؟ نون لیگ کی تو آپ بات نہ کریں نا. نون لیگ کا تو سٹائل یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ, عدالت عظمیٰ, جس فرد کو تاحیات اور واحیات نااہل, کرپٹ, بددیانت, سسیلین مافیا اور گاڈ فادر مافیا قرار دے دیتی ہے, وہ ان کو بنا دیتے ہیں اپنا قائد, کیونکہ صدر بنا نہیں سکتے, وہ ان کو قائد بنا دیتے ہیں. وہ تو کم از کم آئین اور قانون کی جو ہے وہ بات نہ کریں. لیکن جو آپ نے کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے, میں بھی مذمت کرتا ہوں, سارے لوگ مذمت کرتے ہیں. صحیح. سعد آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے اوورال بتا دیا, میری رائے یہ ہے سرکاری افسران کو آنا ہی نہیں چاہیے ٹی وی چینلز پہ. چوہان صاحب آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ویسے بھی کچھ آپ کے اپنے پارٹی ممبرز یا آپ کے الائنسز کے اندر سے اس طرح کی بات آئی کہ سخت قانون سازی ہونی چاہیے ان مجرمان کے لیے, یا ان کے لیے بھی, یہ جو جس ہم ریپ کیس کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے بھی, جو بچوں کی زیادتی کے کیسز ہیں ان کے لیے کچھ سخت قانون سازی کے مشورے آپ کو دیے گئے. سوشل میڈیا پہ بھی, ریگولر میڈیا پہ بھی آپ کی اپنی پارٹی لائنز کے اندر سے اس طرح کی بات ہوئی. کیا کوئی قانون سازی آپ کی حکومت کانٹمپلیٹ کر رہی ہے جس میں سزائیں یا دیگر چیزیں تھوڑی سی سخت کی جائیں گی؟ سعد بھائی, ام رباب صاحبہ اور حبیب اکرم صاحب, دل پہ ہاتھ رکھ کے میں آخری بات کروں گا, اور دل پہ نہیں لینی ہے. میں ذاتی رائے میری یہ ہے کہ زبردستی اور ریپ بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ اور زبردستی کی جناب جو چیز ہے, اس کے اوپر سرے عام پھانسی ہونی چاہیے. میں اوپنلی بلنٹلی کہتا ہوں, جو میرا ایک دبنگ سٹائل ہے. لیکن اگلی سن لیں, اس کے اوپر جب پہلے بھی سٹیٹمنٹ آتی رہی زینب کیس کے حوالے سے باقی, تو ہمارے میڈیا کے اندر ہی جانا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, اور پھر نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں, وہ کہتی ہیں جناب یہ تو انسانی حقوق کے خلاف ہے. میں سمجھتا ہوں نہیں, ریپ کے کیسز کے اندر سزا موت سرے عام ہونی. اصلی یہ بتا دیجئے کہ CCPO کب تک اپنی سیٹ پہ رہیں گے؟ مجھے تو میرا تو دل چاہ رہا ہے یعنی کہ حکومت یہ کام کرے, رسپونڈ کرے, کہ انہیں کہے کہ جناب تھینک یو ویری مچ. جہاں اتنے IG بدل نہیں ہیں, ایک CCPO بھی بدل دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ساری توجہ جو ہے نا وہ ان کلپریٹس کو پکڑنے کی, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہی CCPO اور اسی کی قیادت کے اندر لاہور پولیس جو ہے وہ مجرمان تک پہنچے گی اور انہیں نشان عبرت بنائے گی. بہت شکریہ. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی پر مزید بات کریں گے, حبیب صاحب اور سعد کا پوائنٹ لیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. افسوسناک واقعے کے بعد اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں. ساتھ ہی ساتھ پنجاب پولیس نے لاہور سیالکوٹ موٹر وے کا سیکیورٹی کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے. حبیب صاحب, اس واقعے کی تحقیقات ہو رہی ہیں, ہونی چاہیے, انشاءاللہ ملزمان بھی پکڑے جائیں گے, لیکن اس وقت سارا فوکس شفٹ ہو گیا CCPO لاہور عمر شیخ کے بیان پر, جس نے ہم جیسے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا کہ کل کو خدا نہ خواستہ کوئی عورت رات کے 2 بجے کوئی شکایت لے کے جاتی ہے تھانے میں, تو سب سے پہلے جس کے پاس شکایت لے کے جائے گی پولیس والا کہے گا بی بی پہلے یہ بتاؤ تم اس وقت کیا کر رہی ہو گھر سے باہر.
देखिए, सबसे पहले ये है कि एक तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि खुदा अल्लाह ना करे ये वाक़या किसी के साथ भी पेश आए या किसी भी किस्म का इस तरह का कभी भी कोई वाक़या पेश आए, लेकिन दुनिया में इस तरह के वाक़यात होते भी रहे हैं और पाकिस्तान में भी होते रहे हैं। असल जो जहाँ पर ये मसला बना है वो है इसकी हैंडलिंग का, यानी उस पर हुकूमती रद्द अमल का। और फिर आप ज़रा इसको सिनेरियो आप देखें कि क्या बना है कि चंद दिन पहले एक ऐसे शख्स को आईजी लगाया गया है, ऐसे शख्स को सीसीपीओ लगाया गया है जिसके क्रेडेंशियल्स के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिस शख्स के बारे में खुद रिपोर्ट्स कहती हैं, जिनके ऊपर वजीर आजम के सामने सिलेक्शन बोर्ड जो था की गई काबिल नहीं है कि इसको किसी बड़े ओहदे पर लगाया जाए। लेकिन हुकूमत ने उन सब को नज़रअंदाज करके, और बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि जो शहजाद अकबर साहब हैं उनके दबाव के ऊपर या उनके रेफरेंस के ऊपर इनको लगाया गया। तो जाहिर है जब आपने पूरे का पूरा एक पॉलिटिकल असर और रसूख इस्तेमाल किया और वजीर आजम के सामने जो तहरीरी रिपोर्ट पेश की गई थी उसको आपने एक तरफ रख दिया, तो उसका जो अंजाम होना था वो हुआ कि इस शख्स ने सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर वो सारी रिपोर्ट के मंदरजात साबित कर दिए कि इसके ऊपर लगने वाला हर इल्जाम ठीक था। ठीक है, इसको अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं, ये अदालत में ये उस रिपोर्ट में लिखा था। इस शख्स की इंटेग्रिटी पे शक है, ये उस रिपोर्ट में लिखा था। ये शख्स मैनेज करता है किसी तरीके से आला ओहदे लेने के लिए, वो साबित हो गया। तो जब ऐसा शख्स लाहौर की पुलिस का सरबराह होगा, 1.5 करोड़ लोगों का सरबराह होगा, तो उससे आप कुछ भी तवक्को रख सकते हैं सिवाय खैर के। तो लिहाजा एक तो ये मामला है, उसने जो कुछ कहा है वो उसके बारे में हमारे पास हुकूमती कागज मौजूद हैं जिनके ऊपर लिखा गया था कि जब भी ये शख्स ऐसे किसी ओहदे पे आएगा तो यही करेगा, तो वो यही करेगा। तो मैनेज उसने आईजी को भी कर दिया। अब आप आईजी का भी देख लें। आईजी को भी जो आईजी साहब लाए गए हैं इनाम गनी साहब, इनाम गनी साहब को सबसे पहले आप जरा पेशावर में देखें कि जब ये एसपी थे तो ये क्या हुआ करते थे, और फिर आपने एक जूनियर शख्स को सीनियर्स के ऊपर ला के बिठा दिया। और उस हुकूमत ने कहा जो कहती है कि मेरिट, जो कहती है डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस, जो कहती है हम तब्दीली लेके आएंगे, तो ये तब्दीली का शाहकार है। पेशावर और FIA की एक रिपोर्ट मौजूद है जो इनाम गनी साहब के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल, सवालात तो साथ CCPO पर भी बहुत से थे जिनका जिक्र हबीब साहब ने किया है। फिर जब वो मीडिया पर आए, उनसे सवाल हुआ, दुनिया टीवी ने पूछा कि जनाब तहकीकात कहां तक पहुंची है। वो कहते हैं कि तहकीकात के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि औरत रात के 2 बजे वहां पर कर क्या रही थी। आपको नहीं लगता कि इस तरह के सीनियर अफसर के बयान के बाद अवाम में कितनी मायूसी फैल गई? इस हुकूमत ने तो तब्दीली लेकर आनी थी, पुलिस में इस्लाहात करनी थी, इस्लाहात के नाम पे अब ये कुछ हो रहा है। देखिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि जो CCPO का जो बयान है उसकी मैं तो पहले दिन से, पहले लम्हे से मजम्मत करता हूं, और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, इसकी कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं जिसकी, या रैशनैलिटी नहीं जिसकी बेसिस के ऊपर इसको डिफेंड किया जा सकता है। इनके खिलाफ कानून के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो उनके सुपीरियर्स डिसाइड करेंगे। लेकिन बतौर एक ऐसा शख्स जो कि लाहौर में रहता है, तो मैं इस बयान से पहले लम्हे से आखिरी लम्हे तक इससे डिसएग्री करता रहूंगा। लेकिन मैं साथ ही साथ ये बताऊं कि कुछ हबीब साहब की बात से मैं एग्री नहीं करता, कुछ बातों से। इनाम गनी साहब एक बहुत अच्छे अफसर हैं। इनाम गनी साहब की बहुत लंबा 30 साल से ज़्यादा का करियर है। मैं उनको उस करियर के दौरान मुख्तलिफ जगहों पे खुद भी जानता रहा हूँ, और इनाम गनी साहब की एक क्रेडिबल रेपुटेशन है, उनकी एक ऑनेस्ट रेपुटेशन है। तो ये कह देना कि जो भी शख्स PTI की हुकूमत ने पंजाब में लगाया है वो गलत है, मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं। शोएब दस्तगीर के बारे में मैंने नहीं कहा था, मैंने शोएब दस्तगीर के बारे में नहीं कहा था, मैं सिर्फ इनाम गनी के बारे में मुतय्यन बात कर रहा हूं। के बारे में भी गुजारिश है, इनाम गनी साहब अब से पहले भी पिछले काफी अरसे के अंदर पंजाब के अंदर बड़े सीनियर एडिशनल IG की पोस्ट्स के ऊपर रहे हैं। वो IG लग गए हैं से उनका ये नहीं कि जब वो एडिशनल IG थे तो सब स्टैंडर्ड भी थे तो हम खामोश रहे, और IG लग गए हैं तो अब हमें बात करनी चाहिए। वो एक सीनियर अफसर हैं जिनकी एक बड़ा लंबा और इलस्ट्रियस करियर है। लेकिन ये सारी बातें, रुबाब मैं सच्ची बात बताऊं, ये सारी बातें एक तरफ, ये लम्हा पुलिस के, जहां पे CCPO के बयान के ऊपर तो जितनी तनकीद की जाए उतनी कम है, लेकिन ये लम्हा असल में एक रेप केस के ऊपर बात करने का है। ये
انعام غنی کی FIA کی رپورٹ پہ اور پشاور کی اب سے 15 سال پہلے کی ان کی کارکردگی کے اوپر بات کرنے کا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ایک عورت کے ساتھ یہ اس طرح کی زیادتی ہوئی. آپ کے اسی سوال پر یہ سوال ہم چھوڑے جاتے ہیں آپ کے لیے بریک کے بعد. بریک آ رہی ہے, بریک کے بعد یہیں سے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ہم محفوظ نہیں ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ساتھ آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا. بات ہو رہی تھی کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو کہ CCPO لاہور کے مطابق فرانس نہ صحیح لیکن حکومت نے اس ملک کو ایک مدینے کی ریاست بنانے کا وعدہ کیا تھا. دیکھیں میں CCPO صاحب کے بیان کے اوپر تو اپنی بات کر چکا. میں صرف بات تھوڑی سی مختلف کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ موقع جہاں پہ پولیس والوں کو گالیاں شالیاں نکالنے کا بھی ہوگا, ان پہ بہت سا افسوس بھی ہمیں کرنا چاہیے, ان پہ تو اعلانت بھی کرنی چاہیے اس طرح کے بیانات کے اوپر, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ موقع یہ کیس ایک ریپ کا ہے اور ہمیں انسٹیٹیوشنل ریفارمز, اس کیس کے ریلیٹڈ انسٹیٹیوشنل ریفارمز جس سے آئندہ اس طرح کے مقدمات نہ ہو سکے اور اس کیس کے اندر پیش رفت ہو, ان چیزوں پہ بات کرنی چاہیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے حبیب صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ موٹر وے کیسے کھول دی گئی اور پیٹرولنگ کون کرتا ہے اور دیگر کون سی چیزیں کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پنجاب کی موٹر ویز کا جو سرکٹ ہے یا جو ہائی ویز کا سرکٹ ہے, اس کے اوپر 550 پیٹرولنگ پوائنٹس جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت کے اندر پیٹرولنگ پوائنٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے گئے تھے اور وہاں پہ گاڑیاں اور متعلقہ فورس جو ہے وہ موجود تھی, جس میں سے ان کے ٹائم پیریڈ کے اندر تقریباً 350 جو ہیں وہ فعال بنا دیے گئے. جو جس طرح ہماری سیاست کی روایت ہے اس کے اندر کیونکہ پچھلی حکومت کا پروگرام تھا تو اس کو کنٹینیو نہیں کیا گیا اور آہستہ آہستہ وہ بات ختم ہو گئی. ہمیں اس طرح کے پروگرامز کو ری انیشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ انسٹیٹیوشنلی آئندہ کے لیے بھی سسٹمیٹک چینج ہوگا. دوسری بڑی ضروری بات, آنے والے دنوں کے اندر یہ کیس جو ہے عدالت کے سامنے جائے گا. میں بصد احترام, میں نے یونیفارم بھی پہنا ہے, میں بصد احترام کہوں کہ عدالتوں سے بڑی مایوسی ہمیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر ملی. ہم نے دیکھا کہ CCTV فوٹیج کے اندر جب پولیس ملازم کے اوپر سے ایک سابق MP نے گاڑی گزار دی تو اس کا کیس بھی آج کولڈ سٹوریج کے اندر چلا گیا ہے اور وہ بھی واپس گھر چلے گئے ہیں. عدالتوں پہ کلوزنگ کے جانے بڑھ رہے ہیں. واقعی میں ایک ایسا واقعہ جس نے سب کے دل دہلا کر رکھ دیے. یہ موٹر وے جہاں پر پولیس ڈپلائیڈ نہیں تھی لیکن جہاں پر پولیس ڈپلائیڈ ہے, لاہور سے اسلام آباد موٹر وے کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی چوری ڈکیتی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. ٹول ٹیکسز میں حال ہی میں اضافہ ہوا ہے. اگر یہ اضافہ عوام کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتا تو پیسہ جا کہاں رہا ہے. اسی سوال کے ساتھ پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.